अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं मुख्तलिफ़ अहादीस की किताबों से मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा हूँ। तो इमाम हाकिम की जो मुस्तदरक है मजमू अहादीस, उनसे कुछ हदीसें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस नंबर 23। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामिल मोमिन वो है जिसकी ज़बान और हाथ से मोमिन को तकलीफ़ ना पहुँचे। एक और हदीस है, हज़रत फदाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पे फरमाया, क्या मैं तुम्हें मोमिन के बारे में बताऊं? कामिल मोमिन वो है जिससे लोगों के जान व माल महफूज हों। कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचे। और मुजाहिद वो है जो अल्लाह की अताअत में अपने नफ्स के साथ जिहाद करे। और महाजिर वो है जो गुनाहों और बुराइयों को छोड़ दे। एक और हदीस है 25। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी मोमिन वो है जो लोगों के लिए ज़रर रसा ना हो। और मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमानों को तकलीफ़ ना पहुँचे। और महाजिर वो है जो गुनाहों को छोड़ दे। और इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जिसकी शरारतों से इसके हमसाए तकलीफ़ में हों। एक और हदीस है, हदीस नंबर 26। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, जुल्म से बचो क्योंकि क़यामत के रोज़ जुल्म तारीकियों का बायस होगा। और बेहयाई से बचो, लालच और बखल से बचो क्योंकि तुमसे पहली कौमें बखल और लालच की वजह से हलाक हुई। उन्हें क़ता ताल्लुक़ से बचने का हुक्म दिया गया लेकिन वो क़ता ताल्लुक़ ही करते रहे। उन्हें बखल से बचने का हुक्म दिया लेकिन वो बखल करते रहे। उन्हें गुनाहों से बचने का हुक्म दिया गया लेकिन वो गुनाह करते रहे। एक शख्स खड़ा होकर कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा अमल इस्लाम में सबसे अच्छा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन इरशाद फरमाया, इस्लाम का सबसे अच्छा अमल यह है कि मुसलमान को तेरी ज़बान और हाथ से तो कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, इस शख्स ने, यह शायद किसी दूसरे शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अच्छी हिजरत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, सबसे बेहतरीन हिजरत यह है कि तुम इन चीज़ों को छोड़ दो जो तुम्हारे रब को नापसंद है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिजरतें दो हैं, शहरी की हिजरत और देहाती की हिजरत। देहाती की हिजरत यह है कि जब उसे बुलाया जाए तो वो आ जाए, जो हुक्म दिया इस पर अमल करे। और शहरी की हिजरत में आजमाइश भी ज़्यादा है और इसका अजर भी ज़्यादा है। एक और हदीस है, हदीस नंबर 27। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुल्म से बचो। फिर इसके बाद पूरी हदीस जिक्र की। एक और हदीस है 28। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फहाशी और बेहया से बचो क्योंकि अल्लाह ताला बेहया को पसंद नहीं करता। और जुल्म से बचो क्योंकि क़यामत के रोज़ ये तारीकी का बायस होगा। और बुखल और हिर्स से बचो इसलिए कि तुमसे पहली कौमों को इस बात की तबलीग की गई थी लेकिन उन्होंने कत्ल व गारत गिरी की। उन्हें सलाह रहमी की तबलीग की गई लेकिन उन्होंने कता रहमी से काम लिया। उन्हें हराम से बचने की तबलीग की गई लेकिन उन्होंने हराम को हलाल ठहरा लिया। एक और हदीस है 29। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन लान तान करने वाला नहीं होता, ना फहाश होता है और ना ही बेहया। एक और हदीस है 30। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन लान तान करने वाला फाश और बेहया नहीं होता। एक और हदीस है 31। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन लान तान करने वाला फहाश और बेहया नहीं होता। एक और हदीस है 32।
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص گناہ کر بیٹھے اور گناہ کرتے ہوئے اس کو ناپسند کرتا ہے وہ اور نیک عمل کرے اور یہ عمل کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہو وہ مومن ہے۔ ایک اور حدیث ہے 33۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا جب تجھے نیکی پہ خوشی ہو اور گناہ برا لگے تو مومن ہے۔ اس نے دریافت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے اسے چھوڑ دے۔ ایک اور حدیث ہے 34۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جب تجھے اپنی نیکیاں اچھی لگیں اور گناہوں سے نفرت ہو تو سمجھ لینا کہ تو مومن ہے۔ ایک اور حدیث ہے 35۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اپنی نیکیاں اچھی لگیں اور گناہ برے لگیں وہ مومن ہے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 36۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا۔ میں رات کے وقت جاگ رہا تھا، میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا سب انسان اور جانور سو رہے تھے، پورے لشکر میں میرے کجاوا ہی سب سے اونچا نظر آ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابگاہ کے قریب چلا گیا۔ میں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خیمے میں موجود نہیں ہیں۔ میں نے زمین پہ ہاتھ لگا کے دیکھا تو وہ بھی ٹھنڈی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر سے یہاں نہیں ہیں۔ میں نے وہاں سے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہوئے نکلا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ لوگوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں لشکر سے باہر جا نکلا۔ میں دور ایک سایہ سا دیکھا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس طرف ایک پتھر پھینکا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، اس لیے میں سائے کے پاس چلا گیا۔ جب دیکھا تو وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہیں ہمیں ایسی آواز سنائی دی گویا کہ چکی چل رہی ہو، جس سے ہم سمجھ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پہ ہیں اور وہی نازل ہو رہی ہے۔ ہم نے ایک دوسرے سے کہا اگر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ صبح ہونے تک ہمیں یہیں رکنا چاہیے۔ کافی دیر ہم کھڑے رہے، پھر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کیا یہاں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں؟ ہم نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک ہم خاموشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ بیٹھے اور فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا اختیار دیا ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے آدھی امت جنت میں لے جانے یا شفاعت میں سے کوئی ایک چیز چن لینے کا اختیار دیا تو میں نے شفاعت کو چن لیا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی آپ شفاعت کریں گے دعا فرمائیں کہ ہم بھی ان میں سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت ہر مسلمان کے لیے ہے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 38۔ حضرت ربیعہ بن عباد الدولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان کرتے ہیں کہ میں ہجرت مدینہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منا کے مقام پہ یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ربیعہ بن عباد کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، آدمی کھڑا کہہ رہا تھا یہ شخص تمہیں تمہارے آبا و اجداد کے دین سے دور کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ میں نے قریب کھڑے ہوئے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ ابو لہب ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 39۔ حضرت رابعہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذل الجاز یا بازار، یہ دور جاہلیت کا نام ہے اور بعد میں اس مقام کا نام منا رکھا گیا، میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگوں، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ربیعہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ الفاظ دہرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے لگے۔ اچانک میری نظر ایک خوبصورت 2 چوٹیوں والے بھینگے شخص پہ پڑی، وہ کہہ رہا تھا یہ شخص خود ستارہ پرست ہے، جھوٹا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 40۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بڑھیا بارگاہ عالی میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا جسامہ مزنیہ۔ جسامہ بدصورت کو کہتے ہیں، اس لیے آپ نے تفنن تبا کے طور پہ فرمایا تو حسینہ مزینہ ہے، یعنی خوبصورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے حال احوال دریافت کیے۔ اس نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو، سب کچھ بہتر ہے، میں خیریت سے ہوں۔ ضروری گفتگو شنید کے بعد جب وہ چلی گئی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی توجہ دے کے بڑی عزت سے نوازا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑھیا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زمانے میں بھی آیا کرتی تھی اور حسن اخلاق سے پیش آنا بھی ایمان کی علامت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 41۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو ان کو یاد کرے گا جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تنہا ہے اور تنہائی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام بما ترجمہ درج ہیں، اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس۔ ترجمے کے ساتھ اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن مہربان، الرحیم رحم کرنے والا، مالک و بادشاہ، قدوس پاک، السلام سلامتی والا، مومنو امن دینے والا، مہیمنو نگہبان، عزیز غالب، جبار زبردست، متکبر بڑائی والا، الخالق پیدا کرنے والا، الباریو عالم بنانے والا، المصور صورت بنانے والا، الغفار بخشنے والا، القہار زبردست، الوہاب بہت دینے والا، الرزاق رزق دینے والا، الفتاح کھولنے والا، العلیم جاننے والا، القابض بند کرنے والا، الباسط کھولنے والا، الخافض جھکانے والا، الرافع بلند کرنے والا، المعز عزت دینے والا، المذل ذلت دینے والا، السمیع سننے والا، البصیر دیکھنے والا، الحکام حاکم، العدل انصاف کرنے والا، اللطیف باریک بین، الخبیر خبردار، الحلیم بردبار،
العظیم و بزرگ، الغفور و بخشنے والا، الشکور و شکر کرنے والا، العلی و بلند، الکبیر و بڑا، الحفیظ و نگہبان، المغیث و مدد کرنے والا، المقیت و قوت والا، الحسیب و کافی، الجلیل و بزرگ، الکریم و سخی، الرقیب و نگہبان، المجیب و قبول کرنے والا، الواسع و فراغی والا، الحکیم و حکمت والا، الودود و محبت کرنے والا، المجید و بزرگ، الباعث و اٹھانے والا، الشہید و گواہ، الحق و سچا، الوکیل و کارساز، القوی و طاقت والا، المتین و مضبوط، الولی و دوست، الحمید و قابل تعریف کے، الموسی گھیرنے والا، المبدی و ابتدا کرنے والا، المعید و لوٹانے والا، المحیی زندگی دینے والا، الممیت و موت دینے والا، الحی و زندہ، القیوم و ہمیشہ رہنے والا، الواجد و پانے والا، الماجد و بزرگی والا، الواحد و اکیلا، الصمد و بے نیاز، القادر و قدرت والا، المتقدر و اقتدار والا، المقدم و پہلا، المؤخر و پچھلا، الاول و پہلا، الآخر و آخری، الظاہر و اشکار، الباطن و پوشیدہ، الولی کارساز، المتعالی برتر، البر و احسان کرنے والا، التواب و توبہ قبول کرنے والا، المنتقم و بدلہ لینے والا، العفو و معاف کرنے والا، الرؤوف و بہت مہربان، مالک الملک، ملک کا مالک، ذوالجلال والاکرام، بزرگی و بخشش والا، المقسط و عدل کرنے والا، الجامع و جمع کرنے والا، الغنی و بے پرواہ، المغنی دولت مند کرنے والا، المانع و منع کرنے والا، الضار و ضرر دینے والا، النافع و نفع دینے والا، النور و روشنی والا، الہادی راہ دکھانے والا، البدیع و نیا پیدا کرنے والا، الباقی ہمیشہ رہنے والا، الوارث و مالک، الرشید و رہنما، الصبور و بہت تحمل والا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔